हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल के बारे में, स्पेशली कराची के हवाले से। अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, जितनी तबाही हुई है, उस हवाले से हम देखेंगे कि पॉसिबली क्या सोल्यूशन हो सकता है। हम कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कैसे गवर्न किया जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चीज़ कि क्या इस सारे मसले के हल के लिए कराची को एक अलग सूबा बना देना चाहिए। हम देखेंगे नए सूबों की अहमियत, उनको किन बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए और क्या डिवाइड करना भी चाहिए या नहीं। पाकिस्तान का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको हम ज़रा गौर से एनालाइज करेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे कि वो किस किस्म की सियासत है जो पाकिस्तान स्पेशली कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। तो आज की इस वीडियो में हम इन बहुत सी चीज़ों को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली हमने देखा कराची का जो हाल हुआ, इन शदीद बारिशों की वजह से कोई पुरसान हाल ही नहीं था इस शहर का। लोगों का इतना शदीद जानी और माली नुकसान हो गया। ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए कि यहाँ पर बताए भी नहीं जा सकते। इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई है ना कि लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक गम व गुस्सा पाया जा रहा है। एक सेंस है लोगों में कि इस बार हमने अपनी आवाज़ उठानी है। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद ही यही था कि हम इन सारे मसाइल के हवाले से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर कर लें, कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स को भी देख लें ताकि हम अपनी आवाज़ बेहतर तरीके से उठा सकें। एहतजाज हम सब का हक़ है और इसके साथ ही अगर उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो ना आपको, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि तब आप अपनी आवाज़ बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, एक डिसेंट तरीके से। अब कराची की प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा उसके पास्ट को समझना भी ज़रूरी है। अभी रीसेंट पास्ट की बात करें तो दो मेन पार्टीज़ थीं जिन्होंने कराची पर हुकूमत की, MQM और पीपल्स पार्टी। सबसे पहले अगर हम MQM की बात करें तो ये ओरिजिनली मुहाजिरों के राइट्स के लिए बनाई गई थी। अल्ताफ़ हुसैन ने 1984 में इसकी बुनियाद रखी थी और उस वक़्त इनको इस्टेब्लिशमेंट की भी फुली सपोर्ट हासिल थी। अल्ताफ़ हुसैन उस वक़्त कराची की एक बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत थे। लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, स्पेशली मुहाजिर कम्यूनिटी में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बनूंगा मुहाजिर कम्यूनिटी की आवाज़, जितने भी मसाइल हैं मैं उसको उठाऊंगा। इसी वजह से हमने देखा कि कराची शहर में इस जमात ने कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और ऑब्वियसली सेंटर की भी इनको सपोर्ट हासिल थी। जनरल ज़िया और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी, इन्होंने इसको सपोर्ट किया अल्ताफ़ हुसैन को। MQM की जो मेन पावर थी वो थी इनकी मिडिल क्लास, और हमने देखा कि वही मिडिल क्लास उठकर असेंबलियों तक भी पहुंची, लोगों में से उठकर इनके नुमाइंदे आगे आए। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी और इसी वजह से कराची में ये बड़े मकबूल होते चले गए। अब ऑब्वियसली जब आपके पास पावर आती है, पैसा आता है, तो फिर कुछ ख़राबियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हमने देखा कि वक्त के साथ साथ इनमें भी कुछ ख़राबियाँ आई, जैसे कि टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग वगैरह। इस तरह के भी इशूज़ हमने देखे कि MQM ने ये इस तरह की भी हरकतें करनी शुरू कर दी। MQM का जो ओरिजिनल नाम था वो था मुहाजिर कौमी मूवमेंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये ओरिजिनली मुहाजिरों के राइट्स के लिए बनाई गई थी, यानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे वो लोग और उनकी औलादें जो यहाँ पर सेटल होती गई वक्त के साथ साथ कराची में। और कराची वो शहर था जिसने सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन को पनाह दी और फिर इवेंचुअली आज की अगर हम डेट में देखें तो मेजॉरिटी कराची में वो मुहाजिरीन की है और उनके बच्चों की। ऑब्वियसली अर्ली और मिड 90s में हमने देखा कराची में एथनिक वायलेंस का राइज। इसी वजह से 97 में इन्होंने मुहाजिर कौमी मूवमेंट से इसका नाम चेंज कर दिया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। ऑब्वियसली ऊपर वालों से भी इन्होंने मुशावरत की होगी, स्टेट के इदारों से, और इन्होंने कहा कि मज़ीद कोई वायलेंस वगैरह ना फैले और इस तरह का तासुर ना जाए कि ये जी कोई एथनिक जमात है या कोई इस तरह की लसानी तफरीक को ये प्रमोट कर रही है। इस वजह से इन्होंने इसका नाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रख दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक था सिंध से। ये थी सिंध की ओरिजिनल जमात। इसी वजह से कराची की पॉलिटिक्स में इनका टाकरा हो गया MQM से। और अफसोस के साथ इन दोनों पार्टीज़ ने वक्त के साथ साथ ये फील किया कि जो एथनिक कार्ड है इसको यूज़ करना बनता है, मतलब वोट्स हासिल करने के लिए। जो पीपल्स पार्टी थी उसने सिंध कार्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और MQM ने जी उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिर कार्ड को यूज़ करना शुरू कर दिया, अनफॉर्चुनेटली, जो आज तक जारी है। पास्ट में हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से भी नफ़रत अंगेज़ जुमले सुनने को मिले और पीपल पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी कई बार मुहाजिरों पर ये एहसान जताया कि हमने तो आपको जी जगह दी है तो ये हमारी लैंड है, ये और किसी की ज़मीन नहीं है, ये हमारी जगह है, ये हमारा सिंध है।
اب یہ کارڈ ان کو کھیلنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب بھی وفاق کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے نا، کوئی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یا کوئی بھی نئے صوبے کے حوالے سے یا 18ویں ترمیم میں کوئی بھی بہتری کے حوالے سے یا خرابی کے حوالے سے، تب یہ اس کارڈ کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو فوراً مطلب ان کی انسیکیورٹی جاگ جاتی ہے کہ کہیں کراچی ان سے نہ چھن جائے، تو یہ فوراً پھر اپنا سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کے ورکرز کی سوشل میڈیا پر ویڈیو سرفیس کرنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں یہ سندھ کارڈ کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب نفرت بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری سائڈ سے بھی یہی ہوتا ہے، اور عوام میں جو ڈیوائیڈ ہے، مطلب جو عام کنفیوز عوام ہے نا، وہ ان چیزوں کو بائے کر لیتی ہے، مطلب پڑھا لکھا تو آبویسلی نہیں کرتا، تو مطلب یہ جو کارڈ کھیلا جاتا ہے یہ ہمیشہ پولیٹیشینز کی طرف سے کھیلا جاتا ہے۔ عوام کو صرف سروکار ہے کہ ہمارے مسئلے کب حل ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیشینز کو آبویسلی ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی، ووٹ بینک کی۔ یہ ہمیشہ سے پولیٹیشینز کی ایک ٹیکٹک رہی ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں، کہ ڈیوائیڈ رکھو قوم کو اور اس کی وجہ سے اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ سیکیور کر لو۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اس بہکاوے میں نہیں آنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب کراچی کے معاملے میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آبویسلی کراچی ہے پاکستان کا فائنینشیل ہب، پاکستان کی مین پورٹ سٹی ہے کراچی، ساری امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، پاکستان کے جتنے بھی مین بزنسز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں، پاکستان کا سارا میڈیا کراچی میں ہے، آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری لاہور سے اٹھ کر کراچی چلی گئی بھی ہے، آپ کے جتنے بھی سارے بینکس ہیں ان کے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں، مطلب آپ کا فائنینشیل ہب۔ اور ٹیکسز کی مد میں بھی سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے ہی اکٹھا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہے یہ پاور پالیٹکس کراچی کے حوالے سے، جس میں پولیٹیشینز کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ مطلب سیدھی سادھی یہ ایک اقتدار کی جنگ ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ پیٹرن رہا ہے کہ یہ زیادہ تر جو وفاقی حکومت ہوتی ہے نا اس سے الحاق کر لیتے ہیں تاکہ کراچی میں پیپل پارٹی کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو سکیں، اور ہم نے دیکھا یہ پاسٹ میں پیپل پارٹی کی جب ایون حکومت تھی تب بھی ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، اب پی ٹی آئی کی بھی جب گورنمنٹ ہے تب بھی ایم کیو ایم وفاق میں ان کے ساتھ ہے، اور مشرف دور میں بھی۔ مشرف دور کی ایگزامپل بڑی آئیڈیل ہے، اس دور میں بڑا ایک زبردست کراچی نے ایک پیریڈ دیکھا، ایک صحیح معنوں میں کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور بڑی زبردست پارٹنرشپ تھی مشرف کی گورنمنٹ اور ادھر ایم کیو ایم کی جو گورنمنٹ تھی، ایک زبردست سسٹم چل رہا تھا، مصطفیٰ کمال تھے وہاں کے میئر، اور مشرف نے ایک بڑا زبردست لوکل باڈی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستان میں، اس کے تحت مصطفیٰ کمال نے وہاں پر شاندار کام کیے تھے، مطلب وہ سڑکیں، وہ انڈر پاسز، وہ فلائی اوورز، اتنا زیادہ ترقیاتی کام ہوا تھا جو لاہور میں 2012-13 میں ہوا تھا نا، وہ کراچی میں 2005-6 میں ہو چکا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آج تک 2020 تک کوئی اس میں اپ گریڈیشن دیکھنے کو نہیں ملی۔ مطلب اس دور کے حوالے سے اگر بات کریں نا 2005-6 کے، تو کراچی پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے جا رہا تھا ڈیولپمنٹ وائز۔ اب پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو ایک دور میں تو یہ بڑی ایک وفاقی جماعت تھی، اور اب وہ پورے ملک سے وائپ آؤٹ ہو چکی ہے، پنجاب، کے پی کے ہر جگہ سے۔ اب ان کے پاس ایک ہی ایریا بچا ہے اور وہ ہے سندھ، اور سندھ میں جو سب سے اہم یونٹ ہے وہ ہے کراچی۔ اسی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کراچی کی پاور پالیٹکس۔ پیپل پارٹی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ کراچی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ آبویسلی کراچی ہے فائنینشیل ہب، ہر طرح کا وہاں سے سب سے زیادہ ریونیو وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسے کسی طرح سے بھی سیپریٹ کیا جائے، بے شک نام یا برائے نام۔ سندھ کا پارٹ رہتے ہوئے کراچی ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن بھی جائے نا، تب بھی پیپلز پارٹی کو نہیں قبول، کیونکہ بات تو ہے ریونیو کی۔ یہ تو مسئلہ ہے سارا پالیٹکس کا، ووٹس کا، یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تھوڑی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تو یہ عوام کے لیے ہے، عوام کا مسئلہ اس صورتحال میں حل ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ بگڑ جائے گا اگر اس کو ایک سیپریٹ ڈویژن بناتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے کراچی کے مسائل، کراچی کی پالیٹکس۔ اب ہم بات کریں گے ان سارے مسائل کے حل کے بارے میں، اور آبویسلی اس حوالے سے میں نے کافی زیادہ اسٹڈی کی ہے، کچھ گلوبل ایگزامپلز ہیں میرے پاس، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا حل تو یہی ہے کہ کراچی کو ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ اب آبویسلی اس میں پیپل پارٹی اور ہمارے کچھ سندھی بھائی، ان کو شاید یہ بات ناگوار گزرے، اس لیے ایک اور حل ہے کہ آپ اس کو ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بنا دیں اور اس کو سندھ میں ہی رہنے دیں، مطلب کراچی از دا پارٹ آف سندھ۔
مطلب کراچی سندھ کا حصہ ہوگا، لیکن کرنا کیا ہوگا، ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ بنانا ہوگا آپ کو، مطلب ایک کراچی کا اور دوسرا سندھ کا، مطلب آپ لاڑکانہ میں بنا سکتے ہیں یا کہیں اور بنا سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ تو صرف لوگوں کی حد تک ہے، ہم جیسے غریب عوام کی حد تک ہے. جو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے نا، اور جو اوپر وڈیرے بیٹھے ہیں، ان کا مسئلہ ہے اختیارات، وسائل اور پیسے سے اور پاور سے، اور وہ ان کو ملتی ہے کراچی سے. تو وہ بے شک ان کو وہ کہیں گے ہمیں کیا ملتا ہے، تم برائے نام اگر اس کو سندھ میں رکھو گے. وہ پھر وہی نعرے پھر لگنے شروع ہو جائیں گے کہ مرسو مرسو سندھ نہ دیسو. مطلب پورا پاکستان ان کو سمجھا بھی دینا کہ سندھ نہیں آپ سے لے رہے، آپ سے صرف اس کو ایڈمنسٹریٹیولی سیپریٹ کر رہے ہیں. تو ان کے مسئلے پھر بڑھ جاتے ہیں، اور بہت کم چانسز ہے کہ ہمارے اس والے سولوشن پر عمل درآمد ہو سکے، یعنی کہ کراچی کو یا تو صوبہ بنایا جائے یا سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن. اب آتے ہیں دوسرے سولوشن کی طرف. اب دوسرا جو سولوشن ہے نا، اس میں بہت سے لوگ راضی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وفاق ہو، کراچی کے لوگ ہوں، MQM ہو، PTI ہو، PMLN ہو، اور ایون پیپلز پارٹی، وہ بھی ان کو بھی کسی حد تک منایا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے، کراچی کو آپ دے دیں اس کا ایک پراپر لوکل باڈی سٹرکچر، ایک لوکل گورنمنٹ آپ کراچی کو بنانے کا موقع دیں، جیسا کہ باقی پوری دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، سکسیسفل شہروں میں ہوتا ہے. اب یہ جو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، یہ صرف کراچی میں نہیں آئے گا، یہ پورے پاکستان میں آئے گا. مطلب آبویسلی لاہور کے بھی ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ لاہور کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں. یہ جو لوکل باڈی سٹرکچر ہے، یہ ہمارے بہت سے مسائل حل کر سکتا ہے، تمام بڑے شہروں کے. دنیا میں جتنے بھی بڑے سکسیسفل میٹروپولیٹن سٹیز ہیں نا، ان کا اپنا لوکل باڈی سٹرکچر ہے. چاہے ہم لنڈن کی بات کریں، چاہے نیو یارک کی. لنڈن کے اس وقت کے جو موجودہ میئر ہیں، ان کا نام ہے صادق خان، جن کا تعلق پاکستان سے ہے. مطلب وہ جو میئر ہوتا ہے نا، وہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ اس شہر کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اب ان مسائل میں ٹرانسپورٹ، سیوریج، سینیٹیشن، پالیسی میکنگ، پبلک سیفٹی اور واٹر سپلائی کا کام، لنڈن میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے رسپانسبل صادق خان صاحب ہیں. ایک گریٹر لنڈن اتھارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو یعنی قانونی اور انتظامی دونوں معاملات چلاتی ہے. اور لنڈن والوں کا بھی یہی پرانا سسٹم چل رہا تھا جو گوروں نے ابھی تک ہمیں دیا ہوا ہے. ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنے پرانے سسٹم کو اکھاڑ پھینکا 99 میں، اور انہوں نے یہ والا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کے تحت میئر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے. جبکہ اس وقت پاکستان میں کیا سسٹم چل رہا ہے کہ جی جو کمشنرز ہیں اور ڈپٹی کمشنرز ہیں، یعنی کہ جو سرکار کے ملازم ہیں، وہ سارے معاملات چلاتے ہیں. ایک پولیٹیکل بندہ ہونا چاہیے یار، ایک میئر ہونا چاہیے جس کو لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں، تاکہ اس کو رسپانسبلٹی کا احساس ہو، ڈر ہو. مطلب یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہوتا کہ لاہور یا کراچی کے جو مسائل ہیں وہاں پر جا کے دیکھے، کیونکہ اور بھی بڑے آئسولیٹڈ ایریاز ہیں. وزیر اعلیٰ تو ہمیں صرف انہی بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان بڑے شہروں میں ہوتے ہیں جی میڈیا، اور میڈیا پر تصویریں کھنچوانا بہت ضروری ہوتا ہے. نہیں تو لوگ آپ کی بیشنگ کریں گے، اور ان فوٹو شوٹس کی وجہ سے آپ پر تھوڑا بہت عوام کا جو غصہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو ہر شہر کے لیے اپنا میئر چاہیے ہوگا. لوگ اس کو ڈائریکٹلی الیکٹ کریں تاکہ اس کو احساس ہو اپنی ذمہ داری کا، وہ لوگوں کی نالیاں پکی کروائے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جی MNA لوگوں کی نالیاں پکی کرواتے ہیں. لا حول ولا قوت. مطلب MNA کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا ہے اسمبلی میں، لیکن ہم ان سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے مطلب گٹر صاف کریں گے یا نالیاں پکی کریں گے. یہ ان کے کام نہیں ہے بھائی، یہ ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. یہ پاکستان میں ہی کوئی ایسا زبردست کوئی چمتکار ٹائپ ہے کہ ہم نے ان سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، کیونکہ پولیٹیشینز نے ہمیں پاگل بنایا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے جو MNAs ہیں ان کو اتنے زیادہ فنڈز مل جاتے ہیں، اور وہی فنڈز ملنے چاہیے لوکل باڈیز کو، میئرس کو ملنے چاہیے، تاکہ وہ لوکل لیول پر جو لوکل سطح پر بندہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ جیت سکے اور وہی لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے. ایک اسلام آباد میں بیٹھا شخص جس کی نوکری اسلام آباد میں ہے، جو MNA ہے، وہ کیسے کراچی یا لاہور کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ ذرا خود سوچیں یار. یہ سسٹم کو ہمیں اب بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی، اور آواز اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے پرابلمس کا پتہ ہونا چاہیے. اس وقت آپ کے جتنے بڑے شہر ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان میں مینلی یہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز یہاں کے ایڈمنسٹریٹو مسائل حل کر رہے ہیں. اور ممبئی میں بھی مزے کی بات ہے، یہی سٹرکچر ابھی تک چل رہا ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے. انہوں نے بھی ابھی تک اپ گریڈ نہیں کیا.
آپ کو پتہ ہے وہ ٹی وی پر آ کر وسیم اختر صاحب کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ لوگ کہتے تھے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ ڈرامہ بھی ہوتا تھا اس میں، لیکن بھائی صاحب کے پاس واقعی فنڈز نہیں تھے، کیونکہ 2013 میں ہم نے جو لوکل باڈی کا ایک اسٹرکچر بنایا تھا، پاکستان نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا تھا، وہ بالکل ایک فیلڈ، ایک ان ایفیکٹو اسٹرکچر تھا. جو گورنمنٹس نے، جو پروونشل گورنمنٹس تھیں، انہوں نے نیچے تک اختیارات منتقل نہیں کیے، اور یہی ہیں کچھ پرابلمس 18th امینڈمنٹ میں جن کو ہم نے درست کرنا ہے. مطلب ہم نے صوبوں کو تو پاور دے دی ہے، لیکن ایکچوئل جو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے لوکل باڈیز، کہ آپ کے نچلے بندے تک فنڈز جائیں. یہاں پر صوبائی حکومتیں سارا فنڈز اوپر اس پر مال مار لیتی ہیں. اب لاہور میں بھی 2013 سے 18 تک ایک میئر صاحب تھے، لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کیونکہ اسٹرکچر ابھی ایسا نہیں بنا کہ ہم لوکل باڈیز کو امپاور کر سکیں. اس وقت کا ہمارا جو موجودہ اسٹرکچر ہے، وہ ساری پاور، سارا پیسہ پروونشل گورنمنٹس کو دے دیتا ہے. مطلب پروونشل گورنمنٹس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ میئر کو پیسے دیں یا نہ دیں. جب تک یہ ٹرو معنوں میں نیچے تک ڈیوالو نہیں ہوگا سسٹم، تب تک بہتری نہیں آ سکتی. کراچی دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور ایڈمنسٹریٹولی کس طرح ہم نے اس کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے. مطلب ایک طرف آ جاتی ہے پروونشل گورنمنٹس، جس کے پاس موسٹلی گورنمنٹس، ان کا جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، زیادہ تر اختیار سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. پھر آ جاتے ہیں میئر صاحب، جو کہ روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، مجھے تو پروونشل گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور کچھ ادارے کراچی میں آ جاتے ہیں جو فوج کے انڈر ہیں، جیسے کہ CBC، کنٹونمنٹ بورڈ، اور یہ DHA وغیرہ، اور پھر 14 MNAs رولنگ پارٹی کے PTI کے ہیں. مطلب کراچی والوں کو سمجھ نہیں لگتی ہم کس کے پاس اپنے مسائل لے کر جائیں. ایک DHA میں رہنے والا بندہ، مطلب وہ سندھ گورنمنٹ سے شکایت کرے، آرمی سے شکایت کرے، یا پھر میئر سے کرے، کس سے کرے؟ وہ جائے تو جائے کہاں پر؟ اتنے زیادہ ادارے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ مکس اپ ہوا ہوا ہے، کسی کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے. جب بھی کوئی کام آتا ہے، ہر ادارہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے کہ یہ تو جی فلانے کا کام ہے، اور دوسرا کہتا نہیں یہ تو میرے انڈر آتا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلے پھر کھڑے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بلیم گیم ایک چلتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہے، میئر سندھ گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار سانو ہی مار دیو، پھر اسی کتنے جائیے. اس لیے اس پورے میس کو ختم کریں، پاکستان پر رحم کریں، اور ایک اچھا لوکل گورنمنٹ سٹرکچر وہ پرووائڈ کریں ہمیں، لاہور کو، کراچی کو، سارے بڑے شہروں کو، پورے ملک میں آپ اس کو نافذ کریں، تاکہ وسیم اختر جیسے لوگ روتے ہوئے ہمیں نظر نہ آئیں، اور ہمارے مسائل فوراً حل ہوں، ہمیں پتہ ہو ہم نے جا کے کس کا گریبان پکڑنا ہے. یہاں پہ کراچی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کس کو کوئی جواب دہ ہی نہیں ہے ان کو. یہاں پر ہم نے اپنے چیف منسٹرز کو وہ رول دیے ہوئے ہیں جو یہاں پر ایک لوکل ناظم کے رول ہوتے ہیں. مطلب وہ بارشوں میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف بڑے شہروں میں. پنجاب کا جو CM ہے، اگر وہ لاہور کی بارش کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو بھائی لاہور صرف ایک شہر ہے کیا؟ ناردرن پنجاب سے آپ دیکھ لیں، مطلب سرائکی بیلٹ آپ کی پوری پڑی ہوئی ہے، پوٹوہاری بیلٹ ہے آپ کی، اتنا بڑا آپ کا صوبہ ہے، اور آپ نے اس کو ایک صوبہ بنایا. اب صرف کراچی کی بات نہیں ہے، ہمیں پورے پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پڑیں گے. پنجاب کی بات کریں تو ایک سرائکی صوبہ، ایک علیحدہ صوبہ، وہ اس کا رائٹ رکھتا ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کا جو بہاولپور والا ریجن ہے، وہ ایک سیپریٹ صوبہ ڈیزرو کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پوٹوہاری ریجن ہے پنجاب میں، اس کو بھی پنجاب میں ہم نے ڈالا ہوا ہے، اور ایک سینٹرل پنجاب، مطلب 4 صوبے بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ KPK میں بھی 2-3 صوبے بن سکتے ہیں، ہزارہ صوبہ. اس کے علاوہ ٹرائبل بیلٹ ہے پوری، جو خوش قسمتی سے ابھی KPK میں ضم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو سینٹرل KPK ہے، اور بلوچستان میں آپ کی جو ایک صدرن پورا ریجن ہے، اور سینٹرل بلوچستان، وہاں بھی 2-3 صوبے ان کی گنجائش ہے. اور اسی طرح کراچی میں بھی 2-3 صوبوں کی گنجائش لازمی بنتی ہے. آپ خود سوچیں یار، پنجاب کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، رحیم یار خان میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کا ایک مسئلہ ہوا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے لاہور کا جو اس کا دفتر ہے سرکاری، وہاں پر جانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. اس حوالے سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ PTI کا منشور تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب صوبہ بنائیں گے. وہ صوبہ مطلب مکمل طور پر تو ابھی تک نہیں بنا، لیکن اس حوالے سے ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ قائم کر دیا، جس میں ڈفرینٹ سیکٹریز بھی انہوں نے تعینات کر دی ہیں، جس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے میرا خیال ملتان یا بہاولپور میں بنایا ہے، یا میرا خیال دونوں شہروں میں بنایا ہے.
تو یہ ایک بڑی ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. نو ڈاؤٹ ابھی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ ابھی لاہور میں ہی ہے پورے پنجاب کی, تو مکمل صوبہ تب بنے گا جب اس پورے ریجن کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو. ابھی ایڈمنسٹریٹولی کافی حد تک ایک سیپریٹ ہو چکا ہے ساؤتھ پنجاب کا جو ڈویژن ہے وہ باقی پنجاب سے. یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرز پر باقی پاکستان میں جو سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں وہ بنانے چاہیے, اور جتنے پاکستان کے سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے اس کا فائدہ پاکستان کے عام عوام کو ہی ہوگا, کیونکہ ایڈمنسٹریشن آسان ہو جاتی ہے, نچلی سطح تک آ جاتی ہے. ان سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں آپ افیکٹو لوکل باڈی سٹرکچر انٹروڈیوس کروائیں اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کی گورننس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کس طرح حل ہوتے ہیں. اس نظام کے امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی جتنی اشرافیہ ہے نا, جو اسٹیٹس کو جو ایلیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے, ان کا بھی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جتنے کم ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے نا اتنا ہی وہ زیادہ ایزیلی ریسورسز پر قابو پا سکتے ہیں. تو یہ ان کی بھی ہار ہوگی کہ جتنے زیادہ یہاں پر یونٹس بنیں گے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس صوبوں اور اسٹیٹس کے حوالے سے کچھ گلوبل ایگزامپلس کی بات کریں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں تقریباً 36 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں. ہمارا جو برادر ملک ترکی ہے اس کی 81 صوبے ہیں اس کے. آپ خود سوچیں, نائجیریا جب بنا تھا اس وقت ان کے صرف 3 صوبے تھے اور آج نائجیریا کے 36 صوبے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ان ممالک نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے اپنے جتنے بھی صوبے تھے یا ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز تھے ان میں اضافہ کیا. افسوس کے ساتھ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے کبھی بھی پاکستان کے عام عوام کے فائدے کا نہیں سوچا, اور آج اگر وہ سوچ بھی رہے ہیں نا تو پاسٹ میں انہوں نے اتنے کام خراب کیے ہیں, مطلب اتنا پاکستان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے کہ آج اگر وہ چاہیں بھی نا اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے کی وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, یہ کہنا بہت آسان ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے, کیونکہ آبویسلی پورا اسٹرکچر ایک نئے انداز میں آپ کو شروع کرنا پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو جائیں. اپنی آواز آہستہ آہستہ اٹھاتے رہیے ایک بہتر طریقے کے ساتھ, ایک ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ, اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی فیوچر میں. اور اس کوشش کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم کچھ گلوبل ایگزامپلس کو دیکھ لیں تاکہ ہمارے پاس بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے سیپریٹ ڈویژنز کا, اور فیوچر میں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں. ایتھنک وائلنس اس کو کوئی پروموٹ نہ کر سکے, مطلب اس کے بہکاوے میں کوئی نہ آ سکے. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں. میں ویسے کہتا نہیں ہوتا لیکن اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. کراچی کے بارے میں آپ اپنی رائے بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں کراچی کو ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن یا ایک الگ صوبہ بنا دینا چاہیے, یا پورے ملک میں ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے بڑے شہروں میں اسپیشلی؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.